अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा उसे आसान कर सकता है। कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हर किसी की अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स होती हैं, अपने एम्बिशंस, अपने गोल्स होते हैं। अपने आप को और अपनी सक्सेस को किसी और की सक्सेस से कंपेयर मत करें। अपने आप को और अपनी हार्ड वर्क को अंडरमाइन मत करें। कोई गोल्स हैं ज़रूर अचीव कर पाएंगे, बिलीव करें इस बात में। ऑफकोर्स आपको पता है हर प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए किसी पॉजिटिव नोट पे, किसी अच्छी सोच के ऊपर, एक दिन एक नेकी में प्रोफेसर अमानत अली हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह दुआ कब कबूल होती है, वो कौन से औकात हैं और वो कौन सा वक्त है कि जिसमें हम दुआ करें और हमारी दुआ कबूल हो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो वक्त बताए। एक वक्त आपने बताया कि रात का आखिरी पहर, यानी जब हर तरफ खामोशी होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस वक्त ज़मीन वाले आसमान पे आकर अपने बंदे की दुआ को सुनता है। और दूसरा वक्त आपने ये बताया कि जब तुम फ़र्ज़ नमाज अदा कर लेते हो तो फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी अल्लाह ताला कबूल करता है। यानी ये दो वक्त हैं कि जब भी हम चाहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआ को कबूल करे और हमें इसका शौक़ हो और इसकी प्यास हो, तो फिर इन दो वक्तों का ख़ास तौर पर हमें ख्याल करना चाहिए। या तो रात, आधी रात को उठें, तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, दुआ करें, या फिर ये कि 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उस नमाज के बाद जो हम दुआ करते हैं यकीन के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर सूरत में अपने बंदे की दुआ को कबूल करता है। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव करते रहें। किसी की कोई बात अच्छी लगती है, कोई सोच अच्छी लगती है, उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाने से ना घबराएं, एम्ब्रेस करने से मत घबराएं। और अगर ज़िंदगी में एक लेसन आई थिंक हम सब सीखते हैं वो यही है कि चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। कंसिस्टेंटली अगर आप ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ खुद को बदलेंगे नहीं, इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो ज़िंदगी आपसे बहुत बहुत आगे निकल जाएगी। और कौन चाहता है कि ज़िंदगी में पीछे रह जाएं। इसलिए बदलते रहें, तब्दील होते रहें, नई आदतें, पॉजिटिव आदतें अपनी ज़िंदगी में अपनाते रहें। और ऑफ कोर्स हमेशा हमेशा जितना भी हो सके अपने अल्लाह ताला से करीब हों, अपने मज़हब से करीब हों, अच्छा इंसान बन सकें, अच्छे मुसलमान बन सकें। और हमारी हमेशा कोशिश होती है हमारे शो में डिफरेंट टॉपिक्स और एस्पेक्ट्स की ज़रूर बात करें। फैसलाबाद शहर के हवाले से स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ हो सकती है। फैसलाबाद में सड़कों की हालत हम सब ने ही देखी है पिछले कुछ सालों के अंदर कलेक्टिवली, जहाँ पर एक तरफ हमने रेजिडेंशियल एरियाज़ को बढ़ते हुए देखा है, पॉपुलेशन को बढ़ते हुए देखा है, इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा है, वहाँ पर हमारी सड़कों के हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आया। इनफैक्ट कई जगहों पे तो रिपेयर वर्क कुछ सालों से जारी है और अभी तक ख़त्म तक नहीं हो पाया, जो कि शहरियों के लिए कंसिस्टेंटली मसाइल का बायस बनता है। लेकिन फिर भी ना तो इदारों की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है। ट्रैफिक जैम्स बहुत सारे बन जाते हैं। अगर हम कैनाल रोड की बात कर लें तो आपको पता है इतना रश वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी आपको कई जगहों पर रिपेयर वर्क अभी भी नजर आता है। और डिफरेंट और एरियाज़ के अंदर भी यही सूरत हाल है। कहाँ हैं इदारे, कहाँ पर चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। हमारे साथ हमें बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं रमज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत ही खस्ता हाल है फैसलाबाद शहर में। पिछले कुछ सालों में ना तो फंडिंग हुई है ना तो डेवलपमेंट होती हुई नजर है। क्या हाल है करंटली आपके मुताबिक? फातिमा, इसमें हम एक एक सड़क की जो है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले उस दफ्तर की बात कर, इस रोड की बात कर लेते हैं जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। 2018 में शेखपुरा रोड, जिसे लाहौर रोड भी कहा जाता है, इसको मुकम्मल किया गया। वासा ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसके बीच में बनाई, सड़कों को दोनों तरफ पे बनाया गया। आज इस सड़क को फंक्शनल हुए तकरीबन आप ये समझ लें 3 साल से ज़ायद का अर्सा हो चुका है और इसके ऊपर मुतअद्दिद खड्डे हैं। और मेरा ख्याल आपकी रोड भी यही है, बहुत सारे रिपोर्टर्स का आना जाना इसी सड़क से होता है। तो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक पार्लियामेंटेरियन ने ज़फ़र डोगर साहब से जब बात की और उन्होंने पूछा कि हम फैसलाबाद के लिए क्या कर सकते हैं, डोगर साहब ने उसके बहुत अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा सड़कें नहीं बनना तो दूर की बात है, कम से कम आप उन सड़कों को
ہی ان کی تعمیر و مرمت کر لیں جو آلریڈی بنی ہوئی ہیں، تو کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہر کھڈے پہ، ہر گڑھے پہ جو آپ کو ایک گالی پڑتی ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی سڑک کے اوپر جو کہ جس کو بنے ہوئے کچھ چوتھا سال ہے، متعدد جگہوں پہ پی سی ایل کے مین ہول جو ہے وہ غائب ہیں، مین ہول کورز نہیں ہیں۔ سوئچ ناردرن گیس کے جو مین ہول کورز ہیں یا اس کے اوپر جو سلیبز ہیں وہ مس پلیس ہو چکے ہیں، جس وجہ سے کھڈے نظر آتے ہیں۔ 2-3 جگہوں پر روڈ کٹ ہے، اس کی پراپر جو ہے اس کا پیچ ورک نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غیر قانونی انجیکٹ بھی وہاں پہ کوئی وائرز انجیکٹ کی گئی ہیں، جس وجہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے وائی کے اندر 3 سے 4 جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ سکیئر یا آپ یہ سمجھ لیں کہ خاص ایک شیپ کے کھڈے ہیں جن کو فل کیا گیا لیکن اس کی پراپر فلنگ نہیں ہو سکی، جس وجہ سے شیخپورہ روڈ، اور اگر ہم اس کو نشاط آباد پل سے آگے کی بات کر لیں تو وہ کئی سالوں سے ریپیئر نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ دوسری میجر روڈ جو ہے وہ ہمارے بائیں جانب ہے، سرگودا روڈ سے کہا جاتا ہے۔ سرگودا روڈ کے اوپر اس وقت واسا کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے۔ دوسری جانب سڑک کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو اسفالٹ ہے پرانی، اس کو اکھاڑا جا رہا ہے۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس سڑک کی بھی سنی جائے گی، لیکن ابھی اس کو کچھ 6 مہینے اور لگیں گے، جس کے بعد شاید شہریوں کو جو ہے وہ سکون کا سانس جو ہے وہ مل سکے۔ ڈائیبو روڈ جسے کہا جاتا ہے یا اسماعیل روڈ کہا جاتا ہے، وہ نور المین مینگل صاحب کے دور سے اسی طرح کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہی ہے۔ اس کے اوپر اینٹی کرپشن نے انکوائری بھی ہیلڈ کی، واسا حکام اس میں آئے، اس میں میٹروپولٹن کارپوریشن والے آئے، اس میں روڈ ڈپارٹمنٹ سے افسران کو شامل کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ واسا نے اپنا کام جتنا کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، اور انہوں نے جتنے فنڈز دینے تھے وہ دے دیے ہیں، لیکن ابھی تک اس سڑک کے اوپر کام نہیں شروع ہو سکا۔ متعدد کھڈے ہیں وہاں پر، اور اس کو دوبارہ بنانے کے لیے اس کا کئی جگہوں سے اسفالٹ جو تھا اس کو کھرچا گیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ اس سے آگے ہے نڑوالا روڈ۔ نڑوالا روڈ کے اوپر ہم نے کئی ایک بار رپورٹنگ کر چکے ہیں کہ وہاں پر کوئی تقریباً 10 کلومیٹر کے وائی میں 45 سپیڈ بریکرز ہیں آنے جانے میں، اور تقریباً کوئی 38 سے 39 جو ہیں وہ یو ٹرنز ہیں، اور مزید اس میں سپیڈ بریکرز بھی ایڈ ہوئے، کیونکہ جس ایم پی ایم این اے کا ووٹر وہاں پہ ہے اس نے کہا صاحب یہاں پہ سپیڈ بریکر بنانے، گاڑیاں بڑی تیز گزرتی ہیں۔ بھئی سڑکوں کے اوپر گاڑیاں تیز ہی چلتی ہیں نا، ورنہ آپ کھڈے رہنے دیں، آہستہ آہستہ جاتے رہیں۔ تو سڑکیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ گاڑی تیز چلا سکیں اور آپ کا جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ منٹس میں آ جائے، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ بریکرز بنے ہوئے ہیں۔ اس کو اب ٹیک اپ کیا ہوا ہے روڈ ڈپارٹمنٹ نے، میٹروپولٹن کارپوریشن نے اور ٹیپا نے، لیکن اسی روڈ کے اوپر ایک تجویز تھی کہ آپ باب فیصل آباد بھی بنائیں گے تاکہ ایک داخلی راستہ، ایک گیٹ بنے اور آپ کو پتہ چلے کہ بھئی آپ فیصل آباد میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر سٹے آرڈر جو ہے وہ آ چکا ہے، تو وہ معاملہ بھی ابھی تک لٹکا ہوا ہے، اور اس کی ری ماڈلنگ اور ری ڈیزائننگ بھی جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تاہم وہاں پر بھی کئی ایک جگہوں پر سپیڈ بریکر تو ہیں ہی، روڈ کٹس لگائے گئے اور اس کی پراپر جو ہے وہ پیچ ورک نہیں ہو سکا۔ اگر ہم بڑا قبرستان کے سامنے والے اس کے سگنل کی بات کریں تو وہ چند سال پہلے ہوتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ وہاں پہ ناپید ہو چکا ہے اور وہ وہاں پہ نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم اے بی سی روڈ کی بات کر لیں تو اے بی سی روڈ جو ہے جہاں تک 2 سے 3 کلومیٹر کا وایا ہے شہر سے باہر نکلنے تک، اس کی صورتحال کسی حد تک بہتر ہے، لیکن وہاں پر بھی جگہ جگہ سپیڈ بریکرز ہیں، روڈ کٹس ہیں، لیکن اب 3 سے 4 کلومیٹر کا جب سفر طے کرنے کے بعد جو ہی میٹروپولٹن کارپوریشن کی حدود سے تھوڑا دور نکلتے ہیں تو وہاں پر بھی کام ہونے کی ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہو سکا۔ اس سے آگے ہے جھنگ روڈ۔ جھنگ روڈ کے اوپر بھی تقریباً پچھلے 1 سال سے کام چل رہا ہے، اور اس کے 3 ڈیفرنٹ پیچ تھے جن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی سست روی کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس کا ایک حصہ سڑک کا بند کر دیا جاتا ہے، کبھی دوسرا حصہ بند کر دیا جاتا ہے، کبھی تیسرا حصہ بند کر دیا جاتا ہے۔ شہری سیدھے جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک پتہ چلتا ہے انہیں ٹرن لے کے دوسری طرف جانا ہے، اگلے دن وہ اس طرف آ رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں آج تو یہ والا حصہ بند ہے، آج ہم نے ادھر جانا ہے۔ رمضان، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری آڈینس ساتھ ساتھ سمجھ سکے کہ انڈیویجول روٹس کے اوپر کتنا کام کیا گیا اور کتنا مشکل ہے ٹریول کرنا۔ اگر ہم جھنگ روڈ کی بات کرتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ آپ کو بار بار بدلنا پڑ رہا ہوتا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا
کہ کہاں پر آگے چلتے ہوئے کوئی کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے یا ویسے ہی روڈ جو ہے وہ تھوڑی خراب ہو گئی ہے، اور انفیکٹ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر ایک سڑک بنائی بھی جاتی ہے، ایک حصہ بنایا جاتا ہے، وہ دوبارہ سے خراب ہو جاتا ہے اگر اس کے اوپر سے موٹر سائیکل یا رکشے والے اسی وقت جو ہے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جھنگ روڈ دیگر روڈز کی طرح بڑی مصروف ہے، اور اس کی مصروفیت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اس ڈویژن کا سب سے بڑا چلڈرن ہاسپٹل ہے وہ جھنگ روڈ کے اوپر ہے، اس کے اوپر جی سی یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اس کے اوپر ایئرپورٹ ہے، اس کے اوپر جو تعلیمی بورڈ کا دفتر ہے وہ موجود ہے، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، تو شہری اور ٹرک سٹینڈ وہاں پہ موجود ہے، تو وہاں پر تھوڑی سی آمد و رفت شہریوں کی مختلف انداز سے ہوتی ہے، لیکن وہاں پر صورتحال نظر آتی ہے۔ اس سے آگے ہے ہمارا جناب ڈچکوٹ روڈ، اس کی صورتحال کچھ ٹھیک ہے، پرانا روڈ بنا ہوا ہے، اس کو کسی جگہ پہ میاں فرخ حبیب کا حلقہ بھی بنتا ہے تو انہوں نے نئے سرے سے اسفالٹ بھی کیا تھا، وہ صورتحال کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اسی ڈچکوٹ روڈ سے نولٹی پل کی طرف جاتے ہیں تو نولٹی پل کے اطراف میں جو سروس روڈز ہیں وہ حقیقت میں وہاں پہ مچھلی منڈی تو ہے ہی، لیکن وہ واقعی ہی مچھلی منڈی کا منظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے، آپ پیدل گزر نہیں سکتے، سیدھی سی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ موٹر سائیکل پہ ہیں تو آپ کپڑے خراب کروائے بغیر نہیں گزر سکتے، اور اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ کو وہاں سے نکلنے کے بعد یا وہاں سے گزرنے کے بعد گاڑی کی سروس ضرور کروانی پڑے گی۔ اور رمضان اگر ہم جڑا والا روڈ کی بھی بات کرتے ہیں، بہت ہی خستہ حالت ہے اس وقت، اور ریپیئر ورکس کوئی پچھلے 3 سال تو دور کی بات ہے، مجھے لگتا ہے پچھلے 10 سال کے اندر آپ نے درست بتایا کہ اصل میں جو ریپیئر ورک وہاں پہ اس وقت چل بھی رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس کے لیے فنڈز بھی منظور کروائے، اس کے اوپر کام بھی شروع ہوا، لیکن ارد گرد روڈ سائڈ ڈرینز نہ ہونے کی وجہ سے، پانی کا اخراج نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو دوبارہ ریپیئر ورک ہوا تھا، جو پیچ ورک ہوا تھا، وہ بھی بے سود ثابت ہوا اور دوبارہ سے جو تھی وہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اس وقت بھی جو جڑوالا روڈ ہے پچھلے کچھ 3 سال کے دوران کچھ 4 دفعہ ریپیئر کر لیا گیا ہے، اور ڈڈی والا کا علاقہ اور جلوی مارکیٹ سے جو ہی آپ کراس کریں تو ڈڈی والا مائنر آتی ہے، مائنر کے ارد گرد وہ چھوٹا جسے راجبا کہتے ہیں، اس کے ارد گرد یہ صورتحال تھی کہ یقین کریں بارش کے بعد تو وہاں پہ آپ گاڑی پہ بھی نہیں گزر سکتے، اس قدر بڑے کھڈے تھے، اور یہ صورتحال وہاں تک نہیں ہے، آپ مکوانا چوک میں چلے جائیں تو بائی پاس کی دونوں طرف سے صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اسی سڑک سے گزر کے جڑوالا جاتے تھے، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اسی سڑک سے گزر جاتے تھے، ابھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ واسا روڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے، لیکن وہ چل ہی جا رہا ہے، اور اس کا خاطر خواہ فائدہ جو ہے یا اس کے نتائج جو ہیں یا اس کا ریلیف جو ہے وہ اب عوام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ سمندری روڈ ہم اس میں مس کر گئے، سمندری روڈ پہ بھی تقریباً کو 2 سال سے کام جاری ہے، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جو پارلیمنٹیرین ہیں ملک عمر فاروق، انہوں نے کوشش کی تھی، اور جو بائی پاس سے باہر کا علاقہ ہے وہاں پہ انہوں نے کچھ پیچ ورک کروایا، کچھ کام کروایا، لیکن ابھی بھی روشن والا بائی پاس کے ارد گرد سے سڑک جو ہے اس کو جو ہے وہ کھودا گیا ہے، اور وہاں پہ شہریوں کی جو ہے وہ بری حالت ہو جاتی ہے، وہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، اور اب جب کہ گرمی آ چکی ہے اور آپ 10 منٹ بھی سورج نیچے نہیں رک سکتے، اور اگر آپ کی گاڑی نان اے سی ہے تو آپ یقین کریں وہاں پہ لائن میں لگ کے دیکھیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس وقت کینال روڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ کھڈے پڑ چکے ہیں، اس کا ریپیئر ورک بھی نہیں ہو سکا، اور جو کشمیر پل انڈر پاس ہے جو کہ ایف ڈی اے نے 1 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت سے جو تھا وہ تعمیر کروایا تھا، اس کے اوپر بھی ابھی تک کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ تو مجموعی طور پر شہر کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے افراتفری کا عالم ہے، ہر کوئی دوسری سڑک جو ہے وہ یا تو کھودی ہوئی ہے یا اس کے اوپر گڑے ہیں۔ آپ جھمرا روڈ کی بات کر لیں، اندرون شہر سے جو لنکس روڈ ہیں چھوٹے، ان کے اوپر کھڈے ہی کھڈے نظر آتے ہیں۔ مہربانی اس گورنمنٹ کی کہ انہوں نے تھوڑا سا کے اوپر کام کیا ہے، سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے اوپر کام چل رہا ہے، لیکن اس وقت جو سرکار کی سطح پہ نورا کشتی چل رہی ہے، فنڈز کو بریک لگی ہوئی ہے، ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ عدم تحفظ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ جاتی ہے تو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، کون دے گا اس کی پیمنٹس، کون کروائے گا، پیمنٹ رک گئی تو کیا بنے گا۔ اس وقت فیصل آباد میں جو ہے وہ کام فی الحال اتنی پیس سے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔
اس کے علاوہ جھنگ روڈ سے جو ہی آپ بائی پاس کے پاس چلے جاتے ہیں تو ارد گرد سڑک کے اوپر آپ کو محسوس ہوتا ہے شاید نہریں چل رہی ہیں پانی کی، یہ کیفیت ہے. اس کے اوپر کام جو ہے وہ خاصا سست روی کا شکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر کمشنر فیصل آباد، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. سی او کارپوریشن کو بھی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ ان سڑکوں کے اوپر کام جو ہے وہ ذرا تیز سے کروایا جائے تاکہ رمضان کے دوران عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. اور یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، رمضان کا مہینہ ایک دفعہ شروع ہو جائے گا تو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا؟ جو ٹریفک ابھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں سحر اور افطار کے وقت اسپیشلی، آپ کو خود پتا ہوگا کہ ہر کوئی یا تو گھر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی سامان ان کا لاسٹ منٹ پہ کوئی خریداری رہ گئی ہوتی ہے. کس طرح سے مینیج کیا جائے گا ٹریفک کو؟ یہ ایک چیلنج ہوگا اس بار، اس لیے کہ پچھلی سال جب ماہ سیام کے یہ دن چل رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ جو سڑکیں کسی حد تک ٹھیک تھیں وہاں پہ وارڈنز کی ضرورت نہیں تھی. اب فیصل آباد شہر کے تقریباً تمام سڑکوں کے اوپر کہیں نہ کہیں یا کوئی پیچ ورک چل رہا ہے یا کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اچانک جب 4 بجنے ہیں، چونکہ افطاری کے اندر 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہوتا ہے تو چیزیں کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ افطاری گھر جا کر لے. تو سڑکوں کے اوپر جب اتنا بڑا رش امڈ آئے گا اور ٹریفک وارڈنز اگر وہ روزے سے ہوں گے تو یہ ان کے لیے بڑا چیلنج بنے گا. تو گورنمنٹ کو وہ ٹریفک پولیس ہو، وہ ضلعی انتظامیہ ہو یا وہ ادارے جو کہ جن کے آفسز جو ہیں وہ اس ٹائم کے اندر کلوز ہو رہے ہیں تو انہیں تھوڑا سا ٹائم میں ویریشنز دینی ہوں گی تاکہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اچانک رش نہ پڑے. کیونکہ اس وقت تو روٹین میں ہی سڑکوں کے اوپر لمبی قطاریں نظر آتی ہیں. آپ نے سرگودا روڈ کراس کرنا ہو، آپ نے ملت روڈ کے اوپر جانا ہو، آپ نے جامعہ چشتیہ چوک کراس کرنا ہو، آپ نے رخ کرنا ہو جھمرا روڈ کا، آپ نے جڑا والا روڈ گزرنا ہو، آپ نے پارس کیمپس گزرنا ہو، آپ نے ایئرپورٹ کے پاس سے گزرنا ہو یا آپ نے سرگودا روڈ موٹر وے لینے، تو یقین کریں وہاں پر جگہ جگہ ٹریفک جیم نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہیں نہ کہیں یا کہیں کچرا پڑا ہوا ہے یا کہیں پہ وہ جو تعمیراتی میٹیریل ہے وہ پڑا ہوا ہے یا کہیں پہ وہ ٹرک میٹیریل لے کے آ رہے ہیں تعمیراتی جو سڑکوں پہ استعمال ہونا ہے. تو اگر کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں ہوئی تو یقین کریں روزے دار جو ہیں وہ پریشان ہوں گے. ٹیپا کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. رمضان کہاں تک فنڈنگ کے حوالے سے پہنچے ہیں؟ دا لاسٹ ٹائم وی اسپوک ایون باقی ہر چیز موجود تھی، ٹیپا کے پاس فنڈنگ تب موجود نہیں تھی. ہم نے کوئی 1 سے 1.5 ہفتہ پہلے ایک خبر بریک کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ جو گورننگ باڈی ہے FDA کی، انہوں نے 1 کروڑ روپے فنڈز کی منظوری دے دی ہے ٹیپا کے لیے. لیکن آج جو ہے اسی حوالے سے میں نے بتاتا ہوں معلومات اس وقت یہ ہے، ہم نے اس کو پھر بریک کیا تھا کہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ کی ایک ضرورت ہے. ٹیپا کا ایک اکاؤنٹ ہوگا، بینک اکاؤنٹ، جس میں وہ فنڈز ٹرانسفر کیے جائیں گے. اس کی سمری بنا کے گورنمنٹ آف پنجاب کو بھجوائی گئی. تو گورنمنٹ آف پنجاب مجھے لگتا ہے کوئی خاصی سیریس نہیں ہے کہ ٹیپا کو فعال کیا جائے، یا جیسے افسر فیصل آباد میں بیٹھے ہیں ویسے ہی شاید وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ کام کرنے کی خاصی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض لگایا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتایا جائے کہ بھائی ٹیپا کے پاس آلریڈی فنڈز کتنے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک ادارہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جاتا ہے کہ ہم نے اس میں فنڈز ٹرانسفر کرنے ہیں، تو جس کا بینک اکاؤنٹ ہی نہیں اس کے پاس فنڈز کیا ہوں گے؟ آپ بھی اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دوسرا یہ بتائیں کہ اس کا بزنس ماڈل کیا ہوگا، اس کا بزنس پلان کیا ہوگا، کہاں سے پیسے آئیں گے، کہاں سے جائیں گے. اور اس کے اوپر FDA آلریڈی پورا ورک کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو سبمٹ کروا چکا ہے کہ ہم نے فنڈنگ کہاں سے جنریٹ کرنی ہے. تیسرا اعتراض لگایا گیا ہے کہ بھئی اس کے افسران جو ہے وہ کم از کم 2 ہوں جو اس کو فنکشنل کر سکیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن فنکشنل نہیں ہے، اس میں افسران کی بھرتی تو تب ہونی ہے جب ان کے پاس کوئی فنڈز ہوں گے. تو انہوں نے یہ بھی اعتراض لگا دی. اس کے ساتھ ساتھ کئی متعدد اعتراضات لگائے ہیں جس سے نظر یہ آ رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور دیگر ادارے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیپا وہ فنکشنل کرنا نہیں چاہ رہے، جس سے یہ ہوگا کہ فیصل آبادیوں کو پھر جن مسائل کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں ویسے ہی بھگتنا پڑے گا. اینڈ آف کورس اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم
बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले फैसलाबाद शहर की डिफरेंट रूट्स की बात कर रहे थे, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क ना होने की वजह से या इनकम्प्लीट होने की वजह से या फिर प्रिपेयर वर्क्स की वजह से जो भी शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट से कितनी दफ़ा ये शिकायत की जा चुकी हैं, इदारों से बातचीत की जा चुकी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अभी तक इन मसाइल को हल करने की तरफ नहीं आया गया। टीपा के हवाले से भी बात की कि उनको इवन तो अनाउंस किया गया था कि 1 करोड़ रुपए का दिया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका, जिसकी वजह से ना तो वो फंक्शनल हो सके, ना अभी तक कोई मसाइल हल करने की तरफ पहुंच सके। रमज़ान, कहाँ पर देखते हैं आगे चलते हुए इसको जाते हुए? रोड कंस्ट्रक्शन वर्क्स की बात करें, रिपेयर वर्क्स की बात, किस तरह से फैसलाबाद शहर की पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिस स्पीड के साथ, कैसे ये बर्दाश्त कर पाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर? इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह कर लेते हैं कि एक घर जिसमें पहले 3 फर्द थे, उनके एग्जिट के लिए एक 4 फुट का दरवाजा था। अब इसका मतलब है 3 अफराद के आने जाने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, लिमिटेड होगी। अगर वहीं पर 6 अफराद आ जाएं तो इसका मतलब है कि 4 फीट का वही दरवाज़ा जो है वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वहीं पे अगर 100 फर्द आ जाएं तो इसका मतलब है बैक वक्त कई लोग आ जा रहे होंगे। यही सूरत हाल फैसलाबाद शहर की है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बनाया गया था 2000 से 2005 के दौरान या 2007 से पहले तक की ये सड़कें जो इस वक्त दोबारा तामीर की जा रही हैं, ये उस वक्त की हैं। उस वक्त तक तो ठीक था, लेकिन पिछले इन 15 से 17 साल के अंदर आबादी का में लाखों का इजाफा हुआ है। और सिर्फ लाखों का आबादी का इजाफा नहीं हुआ, फेडमिक एक पूरा यूनिट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है, एक पूरी कंपनी, और वो हजारों एकड़ के ऊपर सैकड़ों फैक्ट्रियां जो है वो लग रही हैं, और उसका तमाम तर रश जो है इसी शहर की तरफ उमड़ता है। इस बात का अंदाजा आपको बखूबी है। और इसमें सिर्फ फैसलाबाद शहर फैला नहीं है, फैसलाबाद के इर्द गिर्द जो तहसीलें हैं इसकी 4, वो भी तेजी से फैली हैं। इसका मतलब है उस तमाम का बर्डन भी यहां पे आया। इसके अलावा हमने पिछले 15 से 17 साल के दौरान एक FIC हॉस्पिटल भी फैसलाबाद को दिया। इसका मतलब है कि झंग, चनयोट, सरगोदा और शोरकोट हो, चीचावतनी हो, साहिवाल, ये तमाम लोग पॉसिबली दिल के मर्ज के इलाज के लिए फैसलाबाद का रुख करते हैं। इसका मतलब है वो लोग भी इन्हीं सड़कों पे आते हैं। अच्छा, हमने पिछले चंद साल के अंदर चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी दे दिया इसी शहर को। इसका मतलब है वो लोग भी जो इर्द गिर्द फैसलाबाद की टेरिटरी में मौजूद हैं या इसके नियर बाई हैं, जो कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का रुख नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर रश ज्यादा है, वो भी प्रॉबेबली इसी शहर की तरफ आते हैं। वो लोग जो कि फेडमिक जॉब करने के लिए आए, मुमकिन तौर पर उनकी फैमिलीज भी कहीं आसपास शिफ्ट हुई या कम से कम वो यहां पे आते हैं। तो इस शहर के में पिछली 1.5 दहाई से 2 दहाइयों के दौरान बहुत ज्यादा फैलाव हुआ है। अगर हम पिछले चंद सालों की बात कर लें तो इसके इर्द गिर्द बहुत सारी कॉलोनियों ने भी जन्म लिया और इसके तालीमी इदारे भी फ्लोरिश हुए। इसके यूनिवर्सिटीज़ ने भी 2002 जिस यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया, इसका मतलब है कि ना सिर्फ इर्द गिर्द के पंजाब भर से लोगों ने यहाँ पे रुख किया, इसी तरह बहुत सारे इदारों ने यहाँ पे अपनी परवरिश पाई। तो उस वजह से इस शहर के ऊपर आबादी के साथ साथ आने जाने वालों का भी बर्डन बढ़ा। अब उन तमाम का बर्डन उन्हीं सड़कों पे है जो 2002, 3, 4, 5 में बनी थी। अब अभी तक कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं है जिसकी हमने चौड़ाई ज्यादा की हो। अभी तक कोई एक ऐसी बड़ी सड़क हमने नहीं बनाई एक्सप्रेस वे के अलावा जो कि फैसलाबाद शहर की आबादी और इसके जो ट्रैफिक का रश है या बोझ है उसको जो है उसका हल निकाल सके। और अफसोस की बात यह है कि हमने जिस तरह हमने पहले बात की कि टीपा और इसी तरह के दीगर इदारे भी नहीं बनाए। और ये वो शहर है जहां पर विक्स व्हीकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट सिस्टम भी डेवलप नहीं हो सका जिसने गाड़ियों की फिटनेस का ख्याल रखना था। इसके अलावा हमने फैसलाबाद शहर में वो इदारे डेवलप नहीं किए जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो फैसलाबाद के माहौल को या इसी तरह की जिम्मेदारियों को अदा कर सके। तो ये हुआ है फैसलाबाद का के साथ पिछले 1.5 से 2 दहाइयों के दौरान। रमजान, अगर हम फैसलाबाद को कंपेयर करें लाहौर शहर के साथ, सिर्फ 2 घंटे का फासला है, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो आई थिंक शायद बहुत लंबा गैप आ चुका है दोनों शहरों के दरमियान, जहाँ पे लाहौर की सड़कों के ऊपर काम किया गया है, कंस्ट्रक्शन रूट्स के ऊपर काम किया गया है, ट्रैफिक को बेहतर
نظام دینے کے لیے کام کیا گیا ہے، وہیں فیصل آباد شہر کے ساتھ کمپلیٹلی نگلیکٹ کیا گیا ہے اس کو آن دی ادر ہینڈ. لیکن پاپولیشن کے حوالے سے، انڈسٹریل گروتھ کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ اور میجر شہر ہے. آگے چلتے ہوئے جس طرح آپ نے خود کہا کہ نہ تو انوائرمنٹ کے لحاظ سے ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھا گیا ہے، پولوشن کے حوالے سے نہیں دیکھا گیا، سیف سٹی کے حوالے سے دیکھیں، ایون سڑکوں پر جو اوور سپیڈنگ کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو ایکسپریس وے پر اگر آپ تھوڑا لیٹ باہر نکلیں تو آپ کو گاڑیاں ریس لگاتی ہوئی بھی نظر آئیں گی وہاں پر. تو کیوں ان چیزوں کو اتنا نگلیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹیرینز میں اتنے شاید گٹس نہیں ہیں کہ وہ فیصل آباد کے ساتھ ایسا کرواتے ہیں. اگر ہم بات کر لیں 2002-03 کی، جب وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی تھے، اس دور میں فیصل آباد کی سنی گئی، اور میں نے دیکھا کہ ان دیہاتوں کے اندر بھی سڑکیں بنی جہاں پر شاید ہم سولنگ کی بھی توقع نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد دور آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا 2008 سے آنورڈ. اس دوران فیصل آباد کو نظر انداز کیا گیا. اس کے بعد مرکز میں بھی نون لیگ آتی ہے اور جہاں پر بھی نون لیگ کا راج قائم ہوتا ہے. چند حلقے جن میں میاں طاہر جمیل کا حلقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کا حلقہ ہے، اس کے علاوہ آبا شیر علی کا حلقہ ہے، وہاں پہ خاصا کام ہوا، اور یہاں تک کہ نیب نے فائلز منگوا لی کہ اتنا کام یہاں پہ کیسے ہو گیا. لیکن اس دور میں بھی ارد گرد کا فیصل آباد جو تھا وہ نظر انداز کیا گیا. اب جب کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت بنوانے میں پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا بڑا کردار ہے. اس کے گو کہ پنجاب اسمبلی کے بھی یہاں پہ بہت بڑے نامی گرامی جو ہیں وہ وزراء بھی موجود ہیں اور پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے. اس دور کے باوجود بھی اس کو نگلیکٹ کیا گیا. 2008 سے لے کر 2018 تک لاہور میں وہ ترقی نظر آئی کہ ہم نے وہ بندہ جس نے 2008, 9, 10 میں لاہور کو دیکھا تھا، جب وہ 18 میں دوبارہ گیا تو شاید وہ پہچان نہیں پائے گا کہ وہاں پر میجک بلٹ ٹرین، اورنج لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر میٹرو کے جو تھے وہاں پہ فلائی اوورز کا جال بچھ گیا اور پتہ نہیں وہاں پہ کیا کیا ہو گیا. لیکن ان 10 سالوں کے دوران فیصل آباد کو جو تھا وہ بھرپور نظر انداز کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ فیصل آبادیوں نے اس گورنمنٹ کے خلاف بھرپور کیمپین بھی چلائی، ووٹ کاسٹ بھی کیا. لیکن موجودہ گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ منصوبے جو کہ نون لیگ نے شروع کیے تھے ان کو ہی بامشکل پایا تکمیل کر پہنچایا جا سکا، اور صرف ان میں میگا پروجیکٹ 2 تھے. ایک تھا کشمیر پل انڈر پاس، وہ نون لیگ نے شروع کیا تھا، اس کو بامشکل انہوں نے تکمیل کے آخری مراحل تک لے گئے. حسیب شہید ہاسپٹل جس کو بننا تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ فیصل آباد میں اس وقت جو میگا پروجیکٹ نہیں ہے وہ سڑکوں کی بحالی ہے، تعمیر ہے، پیچ ورک ہے. کوئی نیا منصوبہ جو تھا وہ موجودہ پارلیمنٹیرینز کو بھی نہ وفاق نے دیا نہ ہی پنجاب حکومت نے دیا. اور کیونکہ ریزیڈینشیل ایریاز کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا مینشن کیا، اگر ہم ڈفرینٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں جو لو لائنگ ایریاز ہیں اور پہلے سے تعمیر شدہ ہیں، اب تو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ شہر ہر طرف کو سپریڈ آؤٹ بیسیکلی ہو رہا ہے. لیکن جو پرانے علاقے ہیں وہاں پر تو رمضان جو صورتحال ہے اگلے کچھ سالوں کے اندر بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. بارشیں اتنی سی ہوتی ہیں اور ہمیں سڑکیں پانی سے بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایون عید اس طرح سے گزری تھی پچھلی دفعہ. اس دفعہ کیا وہی صورتحال دوبارہ ہوں گی؟ اچھا، آپ نے بات کی جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ جھنگ روڈ کی پیریفری کے علاقے ہوں، پسماندہ علاقے ہوں، پہلے سے آباد شدہ ہوں یا اس وقت آباد ہو رہے ہوں، یا انلیگل کالونیز ہوں، وہ رضا آباد کے علاقے ہوں، وہ غلام حمد آباد کی علاقے ہوں، وہ فیصل آباد میں پیپلز کالونی ہو جو پہلے سے آباد ہے، پوش ایریا کہا جاتا ہے، جناح کالونی کے ارد گرد کے بہت سارے علاقے ہیں، اور بہت سارے وہ علاقے جہاں پہ آبادی ہے، سمن آباد ہو، وارث پورہ ہو. یقین کریں یہ تو ڈوبے ہی رہتے ہیں اکثر. جو ہی بارش ہوتی ہے یا بارش نہیں بھی ہوتی، وسا کی ایک لائن سیٹل ہوئی نہیں اور اس کے بعد ان علاقوں میں پانی ہی پانی. ڈچکوٹ روڈ ہو گیا، یہاں تک کہ کینال روڈ ڈوب جاتا ہے، کشمیر روڈ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، جیل روڈ کے اوپر پانی نظر آتا ہے. یہ وہ علاقے جو کہ پسماندہ علاقوں کے علاوہ، لیکن شہر کا اندرون جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. جو کہ آپ جی ٹی ایس چوک دیکھ لیں، آپ فیصل آباد میں اسٹیشن چوک کے ارد گرد دیکھ لیں، آپ مال روڈ دیکھ لیں، آپ ملت چوک دیکھ لیں، آپ شیخپورہ روڈ دیکھ لیں جو کہ 3 سے 4 سال کے دوران سڑک ڈیولپ ہوئی. اندر سٹورم واٹر ڈرین موجود ہونے کی وجہ سے بارش ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا صورتحال ہوتی ہے، یہاں سے گزرا نہیں جاتا. تو یہ مجموعی طور پر سسٹم کو بہتر اور فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے. تمام محکمے جن کی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے ذمہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اس پیدا نہ ہو.
لیکن اس بار بھی صورتحال کو مختلف دکھائی نہیں دیتی، جس وجہ سے توقع یہ ہے کہ شہری جو ہے وہ پریشانی کے لیے تیار رہیں اور تاہم امید رکھیں کہ شاید اگر محکمے بہتر طور پہ کام کریں تو یہ مسائل نہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید بات چیت کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے، اسپیشلی روڈ کنسٹرکشنز کو لے کر، اور کہاں پر ٹیپا کی طرف سے نیگلیکشن کی وجہ سے اتنے سارے ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، جہاں پر ایک طرف ہماری ٹریفک کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے، وہیں پر ہماری روڈ انفراسٹرکچر بالکل بھی اس کے نزدیک تک نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ PHA کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ فیصل آباد شہر میں کتنے پارکس موجود ہیں، کن علاقوں میں موجود ہیں، کس طرح کی صورتحال ہے ان کی ابھی، اور آگے چلتے ہوئے کیا پلانس ہیں؟ رمضان اسپیشلی اگر پارکس کی بات کرتے ہیں، کرنٹلی کیا سچویشن ہے، صفائی کا کیا نظام ہے، اور جس طرح سے رمضان قریب آتا جا رہا ہے، لوگ ساتھ افطار کے بعد چاہتے ہیں واک کرنے چلے جاتے ہیں، سحری کے بعد واک کرنے چلے جاتے ہیں، تو کیا صورتحال ہوں گی تب؟ فیصل آباد کے پارکس 350 کے لگ بھگ پارکس ہیں، اور ان میں ڈبل فگر شاید مشکل سے ہوں گے پارکس جن کی صورتحال بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 سے کم ہی پارکس ہوں گے فیصل آباد میں جو جن کی صورتحال بہتر ہے، تسلی بخش ہے۔ اس میں چند پارکس، بڑے پارکس وہ یہ ہیں، اس میں باغ جناح ہے جسے کمپنی باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کلیم شیٹ پارک کی اب صورتحال خاصی بہتر ہو چکی ہے، اس کے اوپر چودھری آصف جو کہ سابق DG PH ہیں، انہوں نے کام شروع کیا۔ آسماء اعجاز چیمہ وہ بھی سابق DG PH ہیں، ان کی جانب سے بڑی ایفرٹ کی گئی، اور اب وہاں پہ جہاں پہ کہیں پہ دھول ہوتی تھی، مٹی ہوتی تھی، لوگوں نے جو کرمنل مائنڈڈ ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اب وہاں پہ درخت ہیں، وہاں پہ پودے ہیں، اور اس حلقے کے خیال احمد کاسرو جو کہ صوبائی وزیر بھی ہیں، انہوں نے اس کے لیے بھی بڑی کاوش کی، تو وہ بھی اب صورتحال بہتر ہو چکی ہے۔ ڈی گراؤنڈ پارک بہتر ہے، سمن آباد کے کچھ علاقے کے پارکس جو ہیں ان کی صورتحال بہتر نظر آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے پارکس ایسے ہیں جن کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ فیصل آباد کے اندرونی علاقوں کے پارکس ہیں جن میں سیف آباد کا علاقہ ہو گیا، گلفشاں کالونی کے پارک ہو گئے، امین ٹاؤن کے پارک ہو گئے، ملت ٹاؤن کے پارک ہو گئے، اس کے علاوہ مدینہ ٹاؤن کے پارکس بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو فیصل آبادیوں کو ابھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سستی تفریح کے اتنے اچھے مواقع مل سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن علاقوں کے میں نے نام گنوائے ان کے علاوہ بیشتر پارکس کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کی جانب سے اس پارک کو بہتر بنانے یا رکھنے کی کوشش نہیں کی جاتی، دوسری الٹیمیٹ ذمہ داری PHA کی ہے، اور ان کی نیگلیجنس ہے، ان کی غفلت ہے، ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، ان کے پاس سٹاف کی کمی ہے، تو یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ PHA ایک پارک کو بنائے، اس کا جنگلہ لگایا، اس میں گھاس لگا دی، اس میں پودے لگا دیے، پھول لگا دیے، اور اس کے بعد پارک جو ہے وہ 20 سال تک ایسا ہی رہے گا۔ یہ ایک ڈیلی روٹین ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے وہاں پہ پھول لگانے ہیں، پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہے، وہاں پہ گھاس لگانی ہے، پانی لگانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، جس وجہ سے پبلک پارٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے اور PHA کی سیریسنس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اچھی بات یہ ہے کہ تقریباً 3 کروڑ روپے کی لاگت سے 20 میاں واکی جو ہیں فوریسٹ وہ فیصل آباد میں لگنے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک لگ چکا ہے، باقیوں کے اوپر کام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اگر حکومت نہیں جاتی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ میاں واکی کے اوپر چلتا رہے گا، اور فیصل آبادیوں کو جہاں پر صاف فضا فراہم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت جنگلات بھی جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، اور فیملی انوائرمنٹ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان جب ہم پارکس کی بات کرتے ہیں، بہت ساری آئی تھنک بالکل کلچر ختم ہو گیا تھا فیملیز کا پارکس میں جانے کا، لیکن اب دوبارہ سے ایک ہم ریوائول دیکھ رہے ہیں، پارکس بھی زیادہ بن رہے ہیں، کہ دوبارہ سے وہ کلچر ریوائیو آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت ضروری ہے ریوائیو کرنا بھی، اور ریوائیو ہوگا بھی، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو جو سروائیول ہے آپ کی لائف کی وہ نیچر کے قریب ہے۔ آج نہیں، کل نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال بعد آپ کو پھر پارکس کا رخ کرنا ہی ہے، اور ہوتا بھی ہے۔ وہ عید ہو، وہ کوئی بھی ایسا فیسٹیول ہو، ہمیں پارکس کے اندر لوگ نظر آتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہو تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ صرف گھومنے کے چلے جاتے ہیں، اور کم از کم 1 گھنٹے کی وہاں واک کے بعد آپ دنیا کی بہت ساری پریشانیاں جو ہیں وہ وہاں پہ کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ PHA فیصل آباد شہر کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے، جن میں GTS چوک میں
ایک صنعتی شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کے اظہار کے لیے بہت خوبصورت ماڈل جو ہے وہ اس وقت اس کی انسٹالیشن چل رہی ہے. اس میں ایک نلکی ہے، اس کے علاوہ ایک کون ہے جس کے اوپر سوتر ہے، اور ایک گولا بھی ہے سوتر کا. تو وہ جب آپ اس چوک میں پہنچیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت وہ نظر آئے گا، اور یہاں تک کہ میرے سمیت بہت سارے لوگ وہاں پہ سیلفیز بھی جو ہیں وہ لینا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ماڈلز جو ہیں وہ کوہ نور سٹی میں لگائے جائیں گے، جن میں فیصل آباد کی اہم شخصیات، جن میں نصرت فتح علی خان ہیں، جن میں آزادی کے ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے جنہیں بھگت سنگھ کو، اس کے علاوہ جیمز لوائل جنہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی، ان کا ماڈل، عرفہ کریم کا ماڈل، اور بھی کچھ ایسی شخصیات جو کہ فیصل آباد کا نام جنہوں نے عالمی سطح پہ اجاگر کیا، ان کے ماڈلز وہاں پہ لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ سیلفی پوائنٹس جو ہیں وہ فیصل آباد شہر میں مختلف جگہوں پہ پلان کیے گئے ہیں. سمندری روڈ پہ سیلفی پوائنٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کینال کے اوپر جو ہے فاؤنٹینز کی پلاننگ جو ہے وہ چل رہی ہے. جھنگ روڈ کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر بھی کچھ ماڈلز ہیں، فینسی لائٹس کا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسئلہ اس وقت پی ایچ اے کے لیے یہ ہے کہ جو ان کی انسٹالیشنز ہیں وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہو جاتی ہیں. ایل ای ڈی لائٹ جس کی قیمت جو ہے وہ 500-700 ہزار روپے ہوگی، ٹیکس وغیرہ ڈال کے کوئی 1000-1500 روپے تک پہنچ جاتی ہوگی، وہ رات کے اندھیرے میں چوری ہو جاتی ہیں. آئی لو فیصل آباد یہ ایک ماڈل تھا جو کہ حلال احمر چوک میں لگایا گیا تھا. رات گئے اس کی بیچارے وہاں سے تاریں چوری کر لی گئیں، پاور کیبلز جو تھیں وہ چوری کر لی. 2-3 دن کے بعد انہوں نے اسے اٹھا کے شفٹ کر دیا وہاں پر باغ جناح میں. تو اسی طرح بہت ساری جگہوں سے فینسی لائٹس، ایل ای ڈیز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماڈلز کے ساتھ ایسی چیزیں جو ہیں لگی ہوئی ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بک سکتی ہیں، ان کی چوری چکاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. پی ایچ اے کی 2 موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ کئی ایک جگہوں پہ لکڑی چوری ہونے کی رپورٹ جو ہے وہ ملتی ہے. تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ اس وقت پی ایچ اے کو ہیں. لیکن تمام محکموں کی طرح پی ایچ اے میں بھی کچھ لوگوں میں اور کچھ شعبوں میں دیانتداری کی جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے. اور صفائی کا ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم کسی بھی پارکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایون پارکس کے علاوہ بڑا ضروری ہے، بٹ ہم اپنا فوکس پارکس کے اوپر رکھتے ہیں. اکثر اوقات جب رش کا وقت ہوتا ہے، سیٹرڈے سنڈے کو لوگ باہر ضرور نکلتے ہیں، پارکس کا رخ بھی کرتے ہیں. اسپرنگ اس سال اتنا تو نہیں آیا، بٹ یوزلی اسپرنگ کے اندر بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں پارکس کے اندر چلنا. جیسے ہی پارک خالی ہوتے ہیں رات کے وقت تو آپ کو وہاں پہ درجنوں کے حساب سے آپ کو وہاں پہ کچرا پھینکا ہوا نظر آتا ہے. اس حوالے سے پی ایچ اے کی کیا پلاننگ ہے اور عوام میں کیسے اویئرنیس جنریٹ کی جائے کہ صفائی سب سے پہلے ہم نے خود اپنا کردار ادا کرنا ہے اس میں؟ پی ایچ اے کا اس حوالے سے یا صفائی کے حوالے لیٹرنگ کے حوالے سے بڑا واضح قانون موجود ہے کہ آپ اسے جرمانہ عائد کر سکتے ہیں، اور پی ایچ نے اس کے اوپر پلان بھی کیا. لیکن الٹیمیٹلی جب آپ عدالت کا رخ کرتے ہیں تو پھر افسر عدالت کون جائے گا، کارروائی کون کرے گا، تو وہ خاموشی ہی اختیار کرتے ہیں. اس لیے پی ایچ اے کی جانب سے جرمانے عائد کرنے یا عدالتی معاملے میں جو ہے وہ رخ نہیں کیا جا رہا، جس وجہ سے پی ایچ اے کی پارکس اور پی ایچ اے کی گرین بیلٹس میں کچرا نظر آتا ہے. اب کچرا 2 طرح کا ہے. آپ یا میں گیا وہاں پہ ایک ڈسپوزیبل کپ لیا، گلاس لیا، جوس پیا، چائے پی، چاٹ کھائی، وہیں پہ پھینکا اور باہر نکلا ہے. ایک تو کچرا یہ ہے. دوسرا کچرا یہ ہے جو گرین بیلٹس کے اوپر نظر آتا ہے، جو آپ کو یہیں پہ جی او آر سامنے واسا کی رہائشیں ہیں ان کی گرین بیلٹ پہ بھی نظر آئے گا کہ وہاں پر کنسٹرکشن کا جو کچرا ہے وہ باہر پھینکا گیا. یہ 2 طرح کا کچرا ہے. وہ کچرا جو کہ آپ ٹشو پھینک دیتے ہیں، شاپ پر ریپ پر پھینک دیتے ہیں، وہ تو ایک ملازم آئے گا جہاں جگہ جگہ سے پکڑے گا یا جھاڑو دے گا تو وہ اٹھا لے گا، اور وہ نارملی ہو بھی جاتا ہے. اور وہ شہریوں کی غفلت اور نااہلی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچرا نظر آتا ہے. پی ایچ اے کے ملازمین اہم پارک سے وہ کچرا اٹھا بھی لیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا کچرا جو اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے وہ ہمارے دفتر کے باہر ہی 2 گرین بیلٹس ہیں، ان کے اوپر فروٹ اور جو ریڑی بان ہیں وہ اپنے فروٹس کی باقیات اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اور جو جیو کچرا پڑا ہوا ہے، سامنے گھر تعمیر ہوا ہے اور سارا کا سارا کچرا لا کے انہوں نے پی ایچ اے کی گرین بیلٹ کے اوپر پھینک دیا ہے. اب پی ایچ اے کی جانب سے نہ تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے، نہ انہیں جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پارکس کے اندر بھی کچرا نظر آتا ہے اور گرین بیلٹس کے اوپر بھی کچرا نظر آتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ شہری بھی اپنے ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیں، اور اگر کوئی تعمیر کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ روپیہ اپنی گھر پہ لگا دیتا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ 10,000 روپیہ لگا کے کچرا بھی وہاں سے باہر پھینکوائیں. بالکل، اینڈ آف کورس بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا رول ضرور ادا کریں اس سارے پروسیس کے اندر. اور اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے
تو آئی تھنک ہم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, کسی بھی آرگنائزیشن کو یا کسی ادارے کو. بہت بہت شکریہ رمضان آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنے امپورٹنٹ اویئرنیس جنریٹ کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, کہیں میں جوئی کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. سیگمنٹ کے دوران میں اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ ہمیشہ اپنی لائف میں جتنے بھی کام ہوں, جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوں, اپنے لیے وقت نکالنا اسٹارٹ کریں, اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. نو میٹر وٹ, اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ زندگی میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی چیزیں ہیں جن کے ٹورڈز آپ کام کریں, وہ چاہے پروفیشنل ہوں یا پرسنل چیزیں ہوں, اگر آپ سچ میں لائف میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں, ڈیڈیکیشن اور ایفرٹ اپنی ہر چیز کو 100% دینا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو مینٹلی اینڈ فزیکلی فٹ ہونا بہت بہت ضروری ہے. جس کے لیے آف کورس امپورٹنٹ ہے اپنی ڈیلی روٹین میں صرف 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں. واک کریں, نیچر میں وقت گزاریں, جتنا ہو سکتا ہو فریش رہنے کی کوشش کریں اور اچھی ایکٹیویٹیز اپنی روٹین میں ایڈ کریں. اور ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ 2 گھنٹے سے ہی آپ اسٹارٹ کریں, صرف 5 سے 10 منٹ سے آپ اسٹارٹ کریں. ورک آؤٹ اسٹارٹ کر دیں, یوگا اسٹارٹ کر دیں, آپ میڈیٹیشن اسٹارٹ کر دیں. کوئی ایسی ہابیز جو کہ آپ کو یونیورسٹی میں یا کالج میں پسند ہوتی تھی, اسکول کے دوران آپ ڈرا کیا کرتے تھے, آرٹس آپ کو پسند ہوا کرتا تھا, میوزک آپ کو پسند ہوا کرتا تھا, تو اس کی طرف واپس جانے کی کوشش کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 5 سے 10 منٹ صرف اور صرف اپنی روٹین میں تبدیل کرنے سے آپ کی اوور آل لائف میں کتنا ڈفرینس آئے گا, ڈیسیژن میکنگ میں بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی چیزیں ہیں جن پر آپ کام کرنے کی کوشش کریں ان پر بھی. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وی آر وٹ وی ایٹ, اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ ہماری ڈائٹ کس چیز پر ہم لوگ بیس کر رہے ہیں. تو ضروری ہے اچھی ڈائٹ, ایک بیلنسڈ اور ہیلدی ڈائٹ کو لے کر چلیں. اگر آپ کو باہر سے کھانے کا شوق ہے بھی, جس طرح سے مجھے بھی بہت ہے, تو کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 سے 2 دن آپ باہر سے کھا لیں, باقی دن آپ گھر کے اندر اپنے میلز کو پریپیئر کرنے کی کوشش کریں. بریکفاسٹ کو لازمی طور پہ ضرور کیا کریں. آئی تھنک ہم جلد بازی میں بریکفاسٹ اگنور کر دیتے. رات کو بنا کے رکھ لیں, رات کو آپ چیزیں تیار کر لیں, صبح جلدی سے 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ تیار کر لیں, بٹ لازمی طور پہ بریکفاسٹ کو کبھی بھی اگنور مت کریں. اگر ہم اسپیشلی بات کرتے ہیں کسی بھی ریسیپی کو تیار کرنے کا, چاہے وہ بریکفاسٹ, لنچ یا ڈنر کے لیے ہو, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب. اگر میں سلوا کے حوالے سے بات کروں تو سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا میں پام, کنولا, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ ویجیٹیبل آئلز ڈائجیشن میں آسان ہوتے ہیں, نیوٹریشن ویلیو ان کی زیادہ ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں اومیگا بی موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اوور آل نیوٹریشن ویلیو انکریز ہو جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں 0 گرامز ٹرانس فیٹ موجود ہے. اینڈ آف کورس اگر آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آج کل ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ لو ان کیلری ان کا کھانا ہو, لیکن مزیدار بھی ہو, نہ ٹیسٹ پہ کمپرومائز ہو, نہ ہی فٹنس کے اوپر کمپرومائز ہو. اور اسی وجہ سے سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نہ تو آپ کو ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, نہ ہی آپ کو اپنی صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور اس سے زیادہ بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. جب بھی کوئی ریسیپی ہم تیار کرتے ہیں اس پہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے پریسیژن کا, بیکاز جب بھی آپ کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں اس میں اگر ٹمپریچر پریسائز نہیں ہوگا تو آپ کا کھانا ایونلی کوک نہیں ہو پائے گا. اور اگر ٹیسٹ کا پریسیژن نہیں ہوگا تو آپ جتنے مرضی مسالے ڈال لیں, اب ویسے بڑے مشکل ہوتے ہیں صحیح طرح سے مسالوں کا وہ جو ایک آپ بلینڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ چاہے وہ پریسیژن ہو ٹیسٹ کا یا پھر پریسیژن ہو ٹمپریچر کا, آپ کو دونوں چیزوں میں پریسیژن ملے گا. اور آپ کوئی بھی ریسیپی بڑے آرام سے, اگر آپ بگنر بھی ہیں اور آپ نے نئی کوکنگ کرنا سیکھی ہے, تو بڑے آرام سے آپ پریسیژن کے ساتھ اپنی ریسیپیز کو تیار کر پائیں گے. پھر چاہے وہ ٹریڈیشنل ریسیپیز ہوں یا پھر ماڈرن ٹیکنیک سے آپ کوئی ریسیپی بنانے کی کوشش کر رہے ہوں, کوئی ایسی ریسیپی ہو جو کہ آپ بیک کر رہے ہیں یا پھر آپ ایئر فرائی میں بنا رہے ہیں, اس کو بڑے آسانی سے آپ سلوا کا استعمال کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کی بات کرتے ہیں یا فرینڈس کے ساتھ ٹائم کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارا آفس کا وقت ہو, چاہے ہمارے گھر کا وقت ہو, چاہے پڑھائی کا وقت ہو, ایک چیز جو کہ ہر جگہ پر ضروری ہوتی ہے وہ آف کورس چائے کا ایک کپ ہوتا ہے. بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر بیٹھے ہیں تو جب تک چائے نہیں نظر آتی تو آپ کا جو انکمپلیٹ سا لگتا ہے سارا سیناریو. تو اگر میں ڈی ایچ ٹی کے حوالے سے بات کروں تو ڈی ایچ ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ٹاپ کوالٹی ٹی لیف کا استعمال کر پتی بنائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے پتی بہت ہی فائن ہوتی ہے. 3 چیزیں جو کہ کسی بھی چائے میں بہت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جس میں آف کورس ٹیسٹ, ٹیکسچر اور کلر شامل ہوتا ہے. ڈی ایچ ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تینوں چیزوں پر بہت
फोकस किया गया है टू मेक श्योर कि आप लोगों तक जो एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ DAT की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें ऑफ कोर्स एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है, साथ ही साथ DAT दाने वाली रेड पैकिंग में अवेलेबल है, और आप अपने नियरेस्ट ग्रॉसरी स्टोर से बड़े आराम से जाके खरीद सकते हैं। एंड आपको पता है जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग की बात करते हैं तो सिर्फ ग्रॉसरी शॉपिंग पर कभी भी ग्रॉसरी शॉपिंग खत्म नहीं होती है। एक्चुअली में DAT की तरफ से ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड जो भी लोग जानते हैं बचत ऑफर बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। जब भी आप जाते हैं स्टोर पर आपको सबसे पहले वो आयल पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है जहाँ पर बचत ऑफर्स होते हैं। और इससे पहले कि हम मज़ीद और भी बातचीत करें क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस एंड एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि जुमे के रोज़ हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए रिलीजियस कंटेंट लेकर आएँ, जिससे ना सिर्फ हम लोग बेहतर इंसान बन सकें बल्कि बेहतर मुसलमान भी बन सकें, और किस तरह से अपनी ज़िंदगियों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में अपनी जो डेली की ज़िंदगी है, आम रूटीन है, उसके अंदर कहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। कुरान मजीद जो कि हम सब के लिए ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए, ज़िंदगी के फ़ैसले कैसे किया जाए, वो हर चीज़ हमें बताई गई है। उस हवाले से भी आगाही भी होती है, डिस्कशन भी होता है, कोशिश होती है कि जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन आज के दिन हम अपनी ज़िंदगियों के लिए जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें ज्वाइन करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा कि नाम का शख्सियत के ऊपर क्या असर होता है, और ये एक ऐसी बात है जो कि आई थिंक हम सब ने सोची है। कई दफ़ा जब नाम रखा जाता है बच्चों का तो सब सोचते हैं कि क्या नाम रखा जाए, अगर ये नाम रखेंगे तो कहीं फ़लाँ चीज़ जो है, एस्पेक्ट जो है बच्चे की पर्सनालिटी में तो नहीं आ जाएगा। बहुत सारे नाम हैं जो कि बड़ी रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखते हैं, और लेकिन हर नाम का क्या असर होता है बच्चे के ऊपर, और क्या बच्चे की शख्सियत के ऊपर, किस तरह से आप अपने बच्चों के लिए बेहतर नाम का इंतखाब कर सकते हैं, और चाहे वो हमारे मजहब के लिहाज से हो और चाहे पर्सनालिटी ट्रेट्स के लिहाज से हो। इस हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मैं स्टूडियो में ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। अल्लामा ताहिर रेहान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे, रिलीजियस स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, आज का हमारा टॉपिक मौजू नाम का क्या असर होता है शख्सियत के ऊपर होगा। इस हवाले से बताइएगा कितना असर होता है किसी भी नाम का शख्सियत के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन तय्यिबन कसीरा, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज जो आपने उन्वान चुना है कि नाम का शख्सियत पे कितना ज़्यादा असर है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात मुबारका हैं वो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर रही हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजरात में फरमाया कि किसी को बुरे नाम से ना पुकारो, किसी को बुरे अलकाब से ना पुकारो, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ईमान वालों को हुक्मन फरमाया कि ये ईमान वाले किसी को बुरे नाम से और बुरे लक़ब से ना पुकारें। जहाँ तक रही बात नाम की, एक आदमी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, हजूर के सहाबी ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा पैदा हुआ है तो सबसे पहला हक उस बेटे का मुझ पर क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपके बेटे का सबसे पहला हक जो है उसको अच्छा नाम दिया जाए, उसको अच्छा नाम दिया जाए। और अगला जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी अच्छी तरबियत की जाए। नाम का अच्छा होना भी ज़रूरी है और तरबियत का अच्छा होना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर नाम बहुत अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना नाम नामी है मुहम्मद, मुहम्मद का माना है तारीफ़ों वाला। और इमाम राग़ब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहम्मद का माना यह है अल्लज़ी युहमदु हमदम मर्रता बाद मर्रतिन, बार बार जिसकी तारीफ की जाए और तारीफ ख़त्म ना हो उसे मुहम्मद कहते हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जो चीज़ें हजूर के साथ जिन चीज़ों की निस्बत हुई ना, उनके नाम और नाम के मानी बड़े आला हैं। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल्लाह में मांगा
تو حضرت ابراہیم کا معنی ہے بزرگی والا. اچھا جس جگہ پہ مانگا وہ مکہ ہے. مکہ برکت والی جگہ، وہ سینٹرل آف دی ارتھ ہے جہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. جس طرح مکہ میں سارے لوگ حج کے لیے عمرے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اسی طرح ساری امت حضور کے نام پہ جمع ہو جاتی ہے. اچھا جس جگہ مانگا گیا اس کا معنی بھی اچھا. ابراہیم نے مانگا تو ابراہیم کا معنی بزرگی والا. اچھا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے تو اسماعیل کا معنی اللہ کی سنی ہوئی دعا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں آئے جو قریش کی شاخ ہے. ہاشم کا معنی ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے. اچھا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام آمنہ، آمنہ کا معنی امانت والی. اچھا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیا کا نام حلیمہ، حلیمہ کا معنی حلم، حوصلے والی. حضور خود بھی حوصلے والے. پھر حلیمہ دائیا کے جو ہے وہ ان کا قبیلہ بنو سعد، خوشبخت قبیلہ. نام یعنی جتنے بھی حضور کے ساتھ نسبت والے نام ہیں، چاہے دائیاں ہیں، بیویاں ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کے ناموں کے جو معانی ہیں وہ بڑے اعلیٰ ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نواسہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا حضرت علی کا بیٹا حضرت حسن پیدا ہوئے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی دکھاؤ میرا بیٹا کہاں ہے. حضرت علی نے دکھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ حرب. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حرب نہیں یہ حسن ہے. پھر جب امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور پھر تشریف لائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے، لاؤ میرا نواسہ مجھے دکھاؤ. دکھایا گیا. پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی حرب. اچھا حضرت علی کا وہ جو مزاج تھا نا شجاعت اور بہادری والا، اس وجہ سے نام حرب رکھا اپنے مزاج کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی یہ حرب نہیں یہ حسین ہے. اللہ کے نبی نے دونوں کے نام خود رکھے. اور پھر یہاں پر روئے زمین پر حسن و حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے نام ایسے نام ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نسل آدم میں آج دن تک نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا نہ کسی کا نام حسین رکھا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے نواسے حسن کا نام بھی جنت سے بھیجا ہے اور حسین کا نام بھی جنت سے بھیجا ہے. امام مولا حسن بھی اور مولا حسین دونوں کے نام جو ہے وہ حضور نے خود رکھے. تو اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے نام شرکیہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر شرک کی جو ہے وہ کوئی بھی اس کی جو ہے وہ چیز شامل نہ ہو، شرکیہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا نام کفریہ نہیں ہونا چاہیے اور نام اسلامی ہونا چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے بڑی رہنمائی فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرو کیونکہ اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن بڑے پسند ہے یہ نام. تو فرمایا انبیاء کے ناموں پہ اپنے نام رکھا کریں. اب جہاں تک ہمارے معاشرے کی بات آ گئی تو معاشرے کے اندر لوگوں کا سب سے پہلا وہ ہوتا ہے سوال کہ جی ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو. ایسے نام موجود ہیں مگر ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم عشرہ مبشرہ سے باہر نہیں جاتے یا ہم چند انبیاء کے ناموں سے باہر نہیں جاتے. بھائی کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، صحابہ اکرام کی تعداد بھی اتنی ہے. اگر ان سے باہر جائیں گے صحابہ کے نام، اس کے بعد آل نبی اولاد علی کے نام، اچھا اہل بیت اطہار کے نام، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو وہ نام اچھے سے اچھے ہمیں ملیں گے. اور کچھ ایسے نام جیسے آپ نے کہا کہ جو کم استعمال کیے جاتے ہو، ان میں سے اگر کوئی 2 یا 3 آپ بتائیں ان کے مطلب کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ اس بڑے کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ بچوں کا کیا نام رکھا جائے اور جو کہ بہت زیادہ نہ استعمال کیا جاتا ہو. تو کوئی نام جو آپ کے ذہن میں ہو اس وقت؟ دیکھیں جی جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا وجی. ٹھیک ہے جی. اکثر لڑکیوں کے نام وجیحہ رکھے جاتے ہیں. وجی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے. اس کے بعد ایک اور نام جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے خزیمہ، بڑا پیارا نام ہے. اچھا حبان بہت پیارا نام ہے. اچھا حیان بہت پیارا نام ہے.
تو یہ نام موجود ہیں. اگر اسٹڈی کی جائے، کسی اہل علم سے پوچھا جائے، اصل میں ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، جو نام کسی اور نے رکھا ہے نا، میں نے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. نام برکت والا ہے، نسبت والا ہے تو رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی نیا نام بتائیں. اب بھائی دائرہ اسلام میں تو پھر انبیاء کے نام ہیں. ٹھیک ہے جی، شریعت میں تو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے نام ہیں. تو نام انبیاء کے بھی بہت زیادہ ہیں. اسی طرح ایک نام ہے. اچھا، لوگ یہاں پر ایک اور بات جو میں نے محسوس کی ہے، معاشرے میں ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہم نے نام رکھا یہ قرآن پاک میں ہے. ضروری نہیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے وہ اچھی معنی میں استعمال ہوا ہو. کہیں پر اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، وہ مثال اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. ہمارے سمجھانے کے لیے قرآن پاک سارا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت جویریہ. ان کا نام تھا برہ. کیا نام تھا؟ برہ. ان کا نام برہ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا نام برہ مناسب نہیں، تمہارا نام جویریہ ٹھیک ہے. اچھا، برہ کا معنی ٹھیک ہے، برہ کا معنی ہے نیکی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب لوگ کہیں گے نا کہ برہ گھر سے باہر چلی گئی، نیکی گھر سے باہر چلی گئی، تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. تو اللہ کے نبی نے اس کا نام کیا رکھا؟ جویریہ. اسی طرح اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں پڑھ رہا تھا کہ احتیاط بہت زیادہ برتی ہے ناموں کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے. ایک آدمی سے کہا جاؤ بکری کا دودھ نکال کے لے آؤ. وہ بندہ اٹھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مرہ. کہا بھائی تو بیٹھ جا. اس نے نام بتایا مرہ. فرمایا تو بیٹھ جا. یا نبی اللہ کیوں؟ فرمایا مرہ کا معنی ہے کڑوا. مرہ کا معنی کیا ہے؟ کڑوا. بھائی تو بیٹھ جا. اب بھائی دوسرے سے کہا تو بھائی آپ بکری کا دودھ نکال کے لاؤ. وہ کھڑا ہوا. بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہا حرب، جنگجو، لڑنے والا. فرمایا تو بھی بیٹھ جا. تیسرا آدمی، بھئی آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ جا کے دودھ نکال کے لاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے یعیش. یعیش زندگانی والا، راحت والا. فرمایا آپ جاؤ، آپ جا کے دودھ نکالو. کیا مطلب؟ بندے کا نام اچھا ہوگا تو اس کے حال ہو، اس کے جو ہے وہ افعال پہ، معاملات پہ اس کے اثرات ضرور مرتب ہوں گے. اور کئی دفعہ اکثر اوقات نام بہت امپورٹنٹ شخصیات کے ہم رکھتے ہیں. جس طرح سے اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام کا استعمال کیا جاتا ہے، ساتھ ہی صحابہ کرام کا نام بھی رکھا جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات جب وہ نام پکارتے ہیں لوگ تو اس کو وہ عزت نہیں دے پاتے یا عام نام کی طرح لے لیتے. تو اس کا کیا کیا جا سکتا؟ اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہم جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو ہماری عوام ہے یہ جمعے والے دن ہمارے قابو ہی آتی ہے، علماء کے قابو آتی ہے. تو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھئی خدا را اچھا بچے کا نام بگڑتا بھی گھر سے ہے. ٹھیک ہے جی، بگڑتا بھی کیا ہے؟ گھر سے ہے. اور پھر وہ چلتے 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 وہ آگے وہی نام شروع ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ بہت ادب والا ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام رکھا محمد. مگر اب جو میں آگے لوگوں کو بتاتا ہوں نا، وہ بتاتا ہوں سبی الحسن. سبی الحسن سبی بتاتا ہوں. کیوں محمد کیوں نہیں بتاتا؟ کہ کوئی شاید بولنے میں بے ادبی نہ کر دے، کوئی جو ہے وہ بولنے میں کوئی غلط نہ کہہ دے. کیونکہ ہمارا جو عرب کا معاشرہ ہے ادب والا. عرب والے جو ہے نا ان کے اندر ادب ہے. ہمارے جو معاشرہ ہے یا ہماری جو علاقائی زبانیں ہیں شاید ان میں اتنا ادب کا پہلو نہیں ہے. تو میں نے اس کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ محمد ہے رجسٹرڈ، مگر وہ جو آگے پکارا جاتا ہے نا ندائیہ نام، وہ سبھی رکھا ہے. یہ تو سب سے پہلے جو والدین ہیں وہ نام رکھیں، اس نام کا پہرا دیں. میں نے کئی بچوں کے خود نام رکھے، انہوں نے کہا جی یہ نام بگڑے گا. میں نے کہا جی جب تک گھر والے نہیں بگاڑیں گے نہیں بگڑے گا. گھر والے اس نام کو اچھی طرح سے بولیں. سکول کے اندر بھی پابند کریں کہ وہ بھی نام اسی نام سے پکاریں. بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ابراہیم ہے، آدم ہے، حیات ہے، موسیٰ ہے، محمد ہے، ابو بکر ہے، علی ہے. بڑے پیارے پیارے نام ہیں. بگاڑنے کے اندر سب سے پہلے گھر والے بگاڑتے ہیں. والدین وہ لاڈ میں پیار میں کہتے ہیں نا میرا چندو، میرا پھول، وہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے چندو اور گڈو بن جاتا ہے.
اصل نام شاید ابراہیم ہو، کتنا پیارا نام ہے، اصل نام شاید علی ہو، وہ جب بچپن میں منا کہا تو اب شادی پہ بھی منا ہی ہے وہ، ٹھیک ہے جی. تو گھر والوں کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. بالکل. اور اگر ہم لڑکیوں کے نام کی بات کرتے ہیں تو کون سے بہترین نام ہیں جو کہ لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے رکھے جا سکتے؟ لڑکیوں کے نام، صحابیات کے نام بہت زیادہ ہیں. اسی طرح جو انبیاء کرام کی بیٹیاں ہیں ان کے نام ہیں. سب سے پہلے کوشش کی جائے، میرے پاس ایک نام آیا بچی لڑکی کا، ان کا اس کا نام ہے مہین، میم ہا اور یہ نون، مہین. میں نے کہا یہ مہین آپ نے کہاں سے دیکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے مہین قرآن سے دیکھا. میں نے کہا ناپاک قطرے کو مہین کہتے ہیں عربی میں، آپ نے کیسے رکھ لیا جی؟ اب میں نے کہا نا، نام کا قرآن میں ہونا، قرآن سارا اعلیٰ ہے، مگر کہیں ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ کوئی مثال دے رہا ہے، کوئی بات سمجھا رہا ہے. بچیوں کے نام میں زینب نام بہت پیارا ہے. اچھا، اس کے بعد ختیجہ نام بہت پیارا ہے، عائشہ نام بہت پیارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے، یہ نام بڑا پیارا ہے. سیدہ فاطمہ نام بڑا پیارا ہے. اچھا، مجھے فضا نام بڑا پسند ہے، فضا نام بہت زیادہ پسند ہے. یہ فضا وہ عورت ہے جو مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ کی غلام ہے فضا. یہ فضا، اور اس فضا کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسن و حسین بیمار ہوئے تو مولا علی ابن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، یہ بیٹے ٹھیک ہو جائیں ہم 3 روزے رکھیں گے. بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، افطاری کا وقت آیا، ایک بندہ آیا اس کو دے دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، کوئی بندہ آیا اس کو دے دیا. تیسرے دن پھر کوئی بندہ آیا اس کو دے دیا. فضا اپنا بھی اٹھا کر دینے لگی. تو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مولا علی نے کہ بھئی آپ تو گھر کی خادمہ ہو، ہم نے دے دیا کافی ہے. فضا نے کہا نہیں، میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ صرف فاطمہ اور علی جو ہے وہ سخی نہیں بلکہ ان کے غلام بھی سخی ہیں. فضا نام قرآن پاک کے اندر بھی استعمال ہوا ہے، یہ نام بہت اچھا ہے. تو یہ اچھے نام ہیں، یہ رکھے جائیں. اچھا، یہ مت سوچا جائے کہ عائشہ تو بہت زیادہ لڑکیوں کے نام. بھئی ہم نے حاصل کرنی ہے برکت، ہم نے حاصل کرنی ہے برکت. آج سائنس نے کیا تجربہ کیا؟ سائنس نے تجربہ یہ کیا کہ پانی رکھ دیا جائے، پانی کے پاس قرآن کی تلاوت لگا دیں تو پانی کے اثرات بدلنا شروع ہو جائیں گے. اچھا، اسی پانی کے پاس اسماء الحسنہ، جن کو قرآن کریم نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، ان کو لگا دیں تو پانی کے جو ہے وہ اثرات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے برعکس کوئی میوزک لگا دیں تو وہ اثرات برے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب جو نام ہے نا لڑکیوں کے، بچیوں کے نام، بہتر ہے نام رکھنے کے معاملے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم یونیک کے چکر میں ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. نیا نام ہونا چاہیے، نیا نام ہونا چاہیے جو کسی نے نہ رکھا ہو. بھائی نام ہے برکت حاصل کرنے کے لیے. ایک بندے کا نام ابراہیم ہوگا نا بچے کا، ماں دن میں 10 مرتبہ ابراہیم کہے گی تو قرآن کا لفظ بھی ادا ہو رہا ہے، نبی کا نام بھی ہے. ایک بچے کا نام علی ہے تو دن میں ماں جب 10 مرتبہ علی کہے گی، یا ابو بکر ہے تو ابو بکر کہے گی، تو اب اس کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑے گا، اس کے آنے والے جو ہے وہ معاملات ہیں ان پہ اثر پڑے گا. تو اس لیے بچیوں کے نام بھی صحابیات کے نام پر، ان میں سے جو اہل بیت اطہار کی عورتیں ہیں ان کے نام پہ رکھنے چاہیے. اور کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ نام بڑا بھاری ہے، اس کا بڑا وزن ہے اس نام کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نام بھاری ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس کا شخصیت کے اوپر؟ جی، اس میں تو اپنے خطبات میں 2 باتیں بتاتا ہوں. کہتا ہوں بھئی نام تو باری ہو نہ ہو، ہمارے اوپر گناہوں کا اتنا وزن ہے نا، اتنا بھار ہے کہ ہم جو ہے وہ نیکی کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح برے نام کا ایک بھاری نام ہو گیا نا، دنیا میں ایک بندہ وزن اٹھا سکتا ہے 20 کلو، اس کے اوپر لاد دیا جائے 1 من تو اب وہ چل تو نہیں سکے گا. اسی طرح اب ایک بندہ ہے کہ اس کا نام تو ٹھیک ہے مگر اس نے دنیا کے گناہ اتنے لادے ہوئے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا،
وہ اللہ کے نبی کی طرف نہیں جاتا. تو باری پن کے بارے میں پہلی بات سن لیں. جتنے بھی انبیاء کے نام ہیں کوئی نبی کسی نبی کا نام باری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی صحابی کا نام باری نہیں ہے. جتنے بھی آل نبی، اولاد علی، اہل بیت اطہار، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، وہ کسی کا نام باری. میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، ولید، یہ سارے نام یہ باری نہیں ہو سکتے. اسی طرح حضرت علی کی اولاد ہے، ان کے نام ہیں حسین ہیں، نقی ہیں، تقی ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، امام جعفر صادق ہیں، ان کے نام امام سجاد ہیں. ان کے نام کبھی بھی باری نہیں ہو سکتے ہیں. یہ باری ہوتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہاں، جو نام شرکیہ ہوگا وہ باری ہوگا، جو نام کفریہ ہوگا وہ باری ہوگا، وگرنہ جو یہ عالی شخصیات ہیں قدسی الاصل، ان کے نام باری نہیں ہوتے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. بیک سیریس ہن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے شخصیت پر نام کا کیا اثر ہوتا ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. بے شک بہت سارے ایسے خوبصورت نام ہیں جو کہ چاہے وہ ہم صحابہ کرام سے کے ناموں پر رکھے جاتے ہیں یا پھر امپورٹنٹ ریلیجس پرسنالٹیز کے اوپر رکھے جاتے ہیں، لیکن ایسے کون سے نام ہیں جو کہ انتخاب کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے یا رکھنے چاہیے؟ اس حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں، آپ نے خود بتایا کہ کچھ لفظوں کے معنی اس طرح کے ہوتے ہیں یا استعمال اس طرح کے کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے جو کہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو اس میں کون سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جب کسی نام کا انتخاب کر رہے ہوں اور جس طرح سے کسی یونیک نام کا انتخاب کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو کس چیز کا خیال رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو نام رکھنے میں یہ خیال کیا جائے کہ آیا یہ نام اسلامی ہے، آیا ہمارے دائرہ اسلام کے اندر ہے، کہیں باہر تو نہیں ہے. اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ ایک سے زائد بیٹے دے نا، وہ کوشش کرے میرے نام کے ساتھ اس کا نام رکھے. تو کوشش کریں کہ نام جو بھی رکھیں اس کے ساتھ محمد، ٹھیک ہے جی، برکت کے لیے، محمد برکت کے لیے ملایا جائے. باقی جس طرح آپ نے کہا کہ کون سے نام رکھنے چاہیے اور کون سی احتیاط کرنی چاہیے، احتیاطی پہلو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو نام رکھا جائے وہ باہمی مشورے سے رکھا جائے، وہ کسی اہل علم سے پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے. نام رکھنے میں جلدی نہ کی جائے. ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ بڑا بیٹا ہوا تو اس کا نام دادوں نے رکھا تھا، اس کا نام جو ہے وہ خالہ رکھیں گی، اس کا نام فلاں رکھیں گی. بالکل دادوں کی جو ہے وہ محبت برحق ہے، خالہ کی جو محبت ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی احترام ہے، مگر کسی اہل علم سے مشورہ کیا جائے کہ ہم یہ نام رکھ رہے ہیں، آیا یہ نام صحیح ہے، یہ نام صحیح ہے، یہ نام رکھنا ٹھیک ہے، یہ نام ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی نقصان دہ تو نہیں ہے، یا اس نام کا کوئی معنی غلط تو نہیں ہے. اچھا، ایک بات. دوسرا، یہ جو شریعت کے اندر ناموں کے اعداد یعنی عدد کے مطابق نام رکھنا یا دنوں کے حوالے سے نام رکھنا، اس کا کوئی بھی مستند حوالہ یا ثبوت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیا ہو تو اللہ کے نبی نے اس کا نام کسی عدد کے ساتھ رکھا ہو یا کسی دن کے ساتھ رکھا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برے نام تھے وہ تبدیل فرمائے. کسی کا نام اگر ایک عورت ہے اس کا نام ہے عاصیہ عین کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا نام عاصیہ نہیں، تیرا نام جمیلہ ہے، تیرا نام جمیلہ ہے. اچھا، ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میرا نام ہے حزن، فرمایا تیرا نام حزن نہیں، تیرا نام سہل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جو برے تھے وہ تبدیل فرمائے، جو اچھے نام تھے وہ صحابہ کرام کے نام ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے نام لے کر دعائیں دیں. تو باقی نام رکھنے میں اہل علم سے مشورہ کیا جائے، اہل علم کے ساتھ جو ہے مشاورت کی جائے اور کوشش کی جائے کہ نام 3 طبقوں میں سے ہونا چاہیے. یا تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولادوں کے نام انبیاء کے نام پہ رکھو، یا انبیاء کے نام پہ ہو، یا صحابہ کرام کے نام پہ ہو، یا اہل بیت اطہار کے نام پہ ہو، تو وہ نام سب سے زیادہ برکت اور احترام والا ہوگا. اور جب ہم بات کرتے ہیں برکتوں والے نام کی، رحمتوں والے نام کی، کچھ نام اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے نہ صرف بچے کے اوپر بلکہ پورے گھر کے اوپر
ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے کون سے نام ہیں جو اگر آپ بچوں کے رکھتے ہیں، کئی ناموں سے گھر میں بڑا سکون آ جاتا ہے، گھر میں خوشی آ جاتی ہے، اس طرح کے کون سے نام ہیں؟ اس طرح کے نام عرب کے اندر، سعودی عرب میں ایک قبرستان ہے، اس میں صرف اسم محمد والے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے. دوسرا کوئی بندہ فوت ہو جائے تو دوسرے نام کا بندہ وہاں پر جا کر دفن نہیں کرتے، اسم محمد والا. اب میں نے پہلے کہا نا آپ کو کہ نام کے ساتھ اگر محمد ابراہیم، محمد علی، محمد حسن، محمد ابو بکر، محمد عثمان یا محمد عمر، محمد ساتھ لگا دیں گے، کل قیامت والے دن ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ فرمائے گا کہ جن جن کے نام محمد ہے نا، ٹھیک ہے جی، وہ سارے جو ہے وہ چلے جائیں جنت میں. ٹھیک ہے، وہ سارے. اچھا، اس میں جو کہیں ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، کہیں گناہگار انہوں نے حساب و کتاب دینا ہے، وہ بھی چل پڑیں گے، وہ بھی چل پڑیں گے. فرشتے ان کو روکیں گے کہ بھائی یہ تو ان کا ہے کہ جن کا نام صرف محمد تھا اور جن کا حساب کتاب کلیئر ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں، ان کا نام میرے نبی کے نام والا تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ میرے پیارے نبی محمد کا نام ملایا، میں اس اسم محمد کی وجہ سے انہیں بھی جنت میں داخل کرتا ہوں. تو ایک محمد نام جس گھر میں ہوگا وہاں پر خیریں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی. اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے حسن و حسین کے نام جنت سے آئے ہیں، یہ نام بھی جس گھر میں ہوں گے اس گھر میں بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجے گا. جس گھر کے اندر نام رقیہ، گلثوم، زینب، فاطمہ، یہ حضور کی 4 بیٹیوں کے نام ہیں، یہ نام ہوں گے تو وہ بیٹیاں ان کے اوپر اللہ رحمتیں کرے گا. پھر ابو بکر صدیق کا نام ہے، حضرت عمر کا نام ہے، حضرت عثمان کا نام ہے، حضرت علی کا نام ہے. یہ وہ نام ہیں کہ اللہ کے نبی نے نام لے کر دعائیں دی. اس سے بڑا اور شان کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ عشرہ مبشرہ ہیں، تو یہ جنتی نام ہیں. تو یہ جنتی نام جن گھروں میں ہوں گے اللہ وہاں پر برکتیں بھی نازل کرے گا، خیریں بھی نازل کرے گا. سبحان اللہ. اور بہت ہی خوبصورت نام ہمیں سننے کو ملتے ہیں، اور بچوں کے لیے پھر بھی نام جو پک کرنے کا پروسیس ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے. سب بڑے چاہے جتنے بھی آپ کو نالج ہو اور جتنی بھی آپ یوزلی ریسرچ کر چکے ہوں، پھر بھی وہ جو فائنل ایک نام جو ایک بچے کے ساتھ آپ کو لگے کہ اچھا اس بچے کا یہی نام ہونا چاہیے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے پھر بھی آخر تک. کیا بچے کی اپنی کوئی شخصیات، اسپیشلی کئی دفعہ ہوتے ہیں 1-2 سال تک بھی پیرنٹس انتظار کر لیتے ہیں، کئی دفعہ نام تبدیل بھی کر دیتے ہیں، کن اوکیزنز پر نام تبدیل کر دینا چاہیے بچے کا؟ دیکھیں، جب نام رکھنے کی باری آئے نا تو سب سے پہلے کوئی 8, 10, 15, 20 نام سامنے آنے چاہیے. ٹھیک ہے جی، وہ نام بھی، وہ شخصیات بھی. ظاہر ہے جو ہی کوئی نام رکھیں گے تو شخصیت کیا آ جائے گی؟ سامنے آ جائے گی. اچھا، اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا نا، حضرت جویریہ ام المؤمنین ہیں، حضور کی بیوی ہیں، نام برہ تھا. برہ نام ہے نیکی والی. تو حضور نے فرمایا لوگ کہیں گے کہ برہ گھر سے باہر چلی گئی، نیکی گھر سے باہر چلی گئی، تو فرمایا اس کا نام جویریہ ہے. تو نام 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں تبدیل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ پہلے نام کو یعنی گرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نام اچھا نہیں تھا، نہ، یہ ایسا نہیں کہنا. یہ ایسا جملہ تو بالکل بولنے خیال بھی نہیں لانا. اگر نام و انبیاء کا نام ہے تو سارے نام اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کہیں جی ہمارا دل چاہا کہ ہمیں یہ نام اور اچھا لگا، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ 1-2 سال میں یہ ہمیں نام اور اچھا لگا ہے، تو اس اچھا لگنے کی وجہ سے ہم اپنے بچے کا نام یہ رکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو یہ تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا، اور کچھ خاص چیزیں جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 8-10 نام ایٹ لیسٹ سامنے رکھنے چاہیے. جب یہ 8-10 نام پک کیے جاتے ہیں، کیا کوئی اس طرح سے بھی ہونا چاہیے کہ نام جو ہے اس ساؤنڈ سے شروع ہو یا اس الفابیٹ سے ہی شروع ہونا چاہیے؟ کوئی اس طرح کی بھی چیز کو دھیان رکھنا چاہیے؟ شریعت میں تو ایسی چیز کوئی نہیں ہے، شریعت میں ایسی چیز تو کوئی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ نام جو شریعت کے اندر یہ ہے کہ نام نبیوں کے نام کے مطابق ہو. باقی چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، ٹھیک ہے جی، اور محمد سے نام اتنے ملتے جلتے پیارے نام ہیں. محمد ہے، احمد ہے، محمود ہے، حامد ہے،
حمدان ہے، ٹھیک ہے. تو شریعت میں کہ پہلا لفظ یہ ہونا چاہیے یا اس طرح ہونا چاہیے، شریعت میں ایسی بات کوئی نہیں. اچھا، اور آف کورس آئی تھنک ہم کافی ساری انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر پائے، اور امید یہی ہوگی کہ اگر آپ نام رکھ رہے ہیں اپنے بچے کا یا کسی کو جانتے ہیں جو رکھنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے تھوڑا سا یہ جو پروسیس ہے بہت امپورٹنٹ پروسیس، یہ تھوڑا سا آسان ہو گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.